बेचेगा? हज़रत जाबिर ने कहा आप कहो तो बेचूंगा, लेकिन बेच दूंगा तो मैं चलता चलता आऊंगा। भाई जब एक तो बुढ़िया उठने का सहारा है, वो भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया अभी बेच दे, मंजिल पे सौदा पूरा, अभी बेच दे, सौदा इधर कर ले, वे वहां कब्जा मैं कर लूंगा, उठनी तुझसे ले लूंगा। तो हज़रत जाबिर ने कहा उसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मैं बेचूं कैसे, इसकी क्या कीमत? हमारे नबी ने कहा 40 औकिया चांदी में देने वाला हूं, 40 औकिया चांदी, यानी चांदी का ढेर मैं देने वाला। हज़रत जाबिर ने कहा अल्लाह के रसूल मंजूर है। कौन मंजूर नहीं करेगा? अरे कोई मंजूर नहीं, अल्लाह के रसूल मंजूर है। हमारे नबी ने फरमाया लाओ उठनी लाओ, उठनी लाओ मेरे पास। हज़रत जाबिर वो उठनी को लेकर आए, उतर गए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ उठनी के सर से लेकर उसकी पीठ तक फेरा और कहा इरकब अलैहि, ए जाबिर अब सवार हो जा, अब सवार हो जा। हज़रत जाबिर कहते क्या करता, बूढ़ी सड़ी और ऐसी मरी मराई उठनी बैठ गया। और हज़रत जाबिर कहते इतने में तो मेरे नबी भी उठनी पर बैठे और मेरे नबी भी आगे आगे चले। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम, 10 कदम, धीरे धीरे उठनी चली, आगे लोग जा रहे। हज़रत जाबिर कहते हैं कि मैंने यूं लगाम थोड़ा ढीली किया, अल्लाह अकबर। हज़रत जाबिर फरमाते जो उठनी ने दौड़ना शुरू किया, मेरी उठनी ऐसी दौड़ी, ऐसी दौड़ी, ऐसी दौड़ी, ऐसी दौड़ी कि सारी उठनियों को पीछे कर दिया, यहां तक कि मेरे नबी की उठनी को भी पीछे कर दिया। और मैं कहता ताज्जुब मत करो, नबी की उठनी पीछे नहीं हुई, वो भी तो नबी की उठनी थी। अरे वो भी तो नबी की उठनी थी, बस वो उठनी दौड़ी 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 आगे चली गई। हज़रत जाबिर कहते समझ में ना आवे, उठनी पे बैठा के घोड़े पर बैठा, और हज़रत जाबिर कहते वो उठनी गई इतनी आगे कि मुझे पीछे कोई नजर नहीं आवे। तो हज़रत जाबिर कहते मैं भी उठनी लेकर खड़ा हो गया। जब सब लोग आए तो मैंने कहा तुम्हारी उठनी में कोई पावर नहीं भाई। कहते मैंने भी आंख निकाल कर तिलका भी तिलका, उन्होंने भी आंख निकाली थी ना। मैंने कहा ये कोई उठनी है? अरे उठनी तो जाबिर की है, जाबिर की, कि पता न चले कि उठनी पर बैठा के घोड़े पर बैठा। हज़रत जाबिर फरमाते फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ, फिर मैंने लोगों को सुनाया। हज़रत जाबिर कहते हैं अब मेरी उठनी तो ऐसी धूमधाम धड़ाके से चले। हज़रत जाबिर कहते मैंने दिल में ख्याल किया इतनी अच्छी उठनी अब बेचूंगा नहीं, सौदा कैंसल, उठनी बेचूंगा। ये फिर ख्याल आया कि करूं क्या करूं, ये उठनी को सौदा कैंसिल करना कोई आसान काम तो है नहीं, कैसे करूं? तो हज़रत जाबिर कहते जब मैं मंजिल पर पहुंच गया, अव्वलु मन वसल, कहते सबसे पहले मैं मंजिल पर पहुंचा। कहते जैसे मैं मंजिल पर पहुंचा मैं देखने लगा, अंदाजा लगाया कि मेरे नबी कहाँ आराम करेंगे। वो सायेदार दरख्त है, वहां उसके नीचे मेरे नबी आराम करेंगे। हज़रत जाबिर कहते वो सायेदार दरख्त के बिल्कुल ऑपोजिट में गए, बिल्कुल ऑपोजिट में गया और एक दरख्त के साथ मैंने उठनी को बांधा और इंतजार करने लगा अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे। कहते थोड़ी देर में पूरा काफिला आया। हज़रत जाबिर फरमाते वजू किया, मुसल्ला बिछाया, अल्लाह अकबर, 2 रकात शुक्राने की। क्यों? इसलिए नमाज पढ़ूंगा तो कोई थोड़ी मुझे पूछेगा भाई नमाज में। और कहते मैंने देखा, हाँ कहते नमाज हो गई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मैंने देखा सब लोग कोई इधर उठनी बांध रहा, कोई उधर उठनी बांध रहा। हज़रत जाबिर कहते सब लोग बिजी हो गए, सब अपने अपने काम में लग गए। हज़रत जाबिर कहते मैं ये सोच रहा था कि सब बिजी हो गए, ऑल आर बिजी, अब कोई टेंशन नहीं, सब अपना अपना काम कर रहे। हज़रत जाबिर कहते किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, यूं मैं मुड़ा, फैदा हुआ बिलाल। कौन थे हजरत? अब बिलाल कह रहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कहा जाबिर अल्लाह के रसूल उठनी के साथ बुला रहे हैं। हजरात ग्रामी कद्र, अब हज़रत जाबिर और बिलाल किताबुल्लाह के बाद हिंदू पाक की कदीम रिवायत को मलमूज रखते हुए बारगाह रिसालत मुझको बेचना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदिया अकीदत पेश करने के लिए मारूफ नात शायर जनाब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। इतने बुढ़ापे में ऐसे जवान घोड़े की तरह दौड़े, इसको कोई बेचता? कहना सौदा कैंसिल। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे, खड़े हो गए। कहा जाबिर जरा सोच तो सही, तू किसका सौदा कैंसिल करता? अरे तू नबी का सौदा कैंसिल करता, कहीं अल्लाह तेरे ईमान को कैंसिल न करता। तू नबी का सौदा कैंसिल करता, नबी 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 से जो सौदा हुआ उसको कैंसिल करता। और हजरत बिलाल ने तो कह दिया ए जाबिर तेरा कोई कमाल नहीं, तेरे खानदान का भी कोई कमाल नहीं, और तेरी उठनी का भी कोई कमाल नहीं। वो कमाल मेरे नबी के मुबारक हाथ का था जिसने उठनी के मुकद्दर ही को बदल दिया। किसका कमाल था? मेरे नबी के मुबारक। पेश करता हूँ। जाबिर समझ गए बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, नबी से सौदा कैंसिल करना तो बहुत बड़ा गुनाह। हज़रत जाबिर ने क्या कहा, बिलाल देख गलती हो गई लेकिन वहां जाके बोलना नहीं, वहां जाके बोलना मैं चल रहा हूँ। और हज़रत बिलाल आगे आगे, हज़रत जाबिर पीछे पीछे उठनी को लेकर जा रहे। वो सामने दरख्त, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, हमारे नबी ने फरमाया आजा जाबिर, आजा जाबिर, आजा। जब हज़रत जाबिर करीब, उठनी भी करीब, बिलाल भी करीब, हमारे नबी ने पूछा जाबिर चाहते हो ना कि उठनी मुझे बेचे? बिलाल को देखिए बोले तो नहीं,
यूं देखे तो बिलाल तो कहा हजरत जाबिर, हाँ अल्लाह के रसूल आपका सौदा कोई कैंसिल करेगा? अरे आप नबी है, आपका सौदा कोई कैंसिल करेगा? ये ऊँटनी में बेचने को तैयार? तैयार बिलाल को क्या बोल रहे और मुलाकात के जज्बात बदल जाते हैं। मोबाइल का जमाना तो था नहीं कि मोबाइल कर दिया, वहाँ उस वक्त लोहे का मोबाइल नहीं चलता, वहाँ जिब्राइल वाला मोबाइल चलता था। कहा अल्लाह के रसूल आपको पता, कहा जो आसमान की बातें बता सकता वो जाबिर के बदले हुए इरादे को नहीं बता सकता। जो नबी आसमान की बातें बताए वो जाबिर के बदले हुए इरादे को न बताए। जाबिर तू बेचना नहीं चाहता, दिल से बता तू बेचना चाहता? नहीं भी चाहता। क्या फरमाया? चाहता हूँ पूरी बना हुई, चाहता भी नहीं भी चाहता। नबी जो सौदा कैंसिल नहीं कर सकता और दिल तो नहीं चाहता, ये बात बिल्कुल पक्की। हमारे नबी ने फरमाया बिलाल कितने पर सौदा हुआ था? 40 औंसिया चांदी। हमारे नबी ने कहा 50 औंसिया चांदी दे दे, उसने भी मेरी तरफ से वापस कर दिया कर। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है बिलाल, सुनना बहुत काम की बात है बिलाल, 50 औंसिया चांदी भी दे दे, उठनी भी वापस कर दे। हजरत जाबिर खुशी के मारे फूले न समाए, उठनी भी ले लिया, 50 औंसिया चांदी भी ले लिया, अपनी उठनी पर बैठे जाने लगे। हमारे नबी ने फरमाया जाबिर आधा सौदा करके जाता है, पूरा कारोबार करके मामला आया। हजरत जाबिर फिर आके अल्लाह के रसूल क्या मामला हुआ? फरमाया दुनिया लेके जाता है, आखिरत नहीं लेकर जाएगा। अरे कहो ना सुभान अल्लाह, का दुनिया लेकर जाता आखिरत नहीं लेकर जाएगा। हजरत जाबिर ने फरमाया आखिरत का क्या मतलब? का बैठ। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे, हमारे नबी ने अपना मुबारक हाथ, सब लोग का अपना मुबारक हाथ जाबिर के सीने पर रखा और हमारे नबी ने 27 मरतबा फरमाया। कितनी मरतबा? 27 मरतबा हमारे नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा ग़फिर जाबिरा, अल्लाहुम्मा ग़फिर जाबिरा, अल्लाहुम्मा ग़फिर जाबिरा, अल्लाहुम्मा ग़फिर जाबिरा। ए अल्लाह जाबिर की मग़फ़िरत कर दे, जाबिर को माफ कर दे, अल्लाह जाबिर पर रहम कर दे। कितनी मरतबा हाथ उठे हुए हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंखों से आंसू जारी है। जब 27 मरतबा हो गया नबी ने मुबारक हाथ लगाया, हज़रत जाबिर उठे, उनको में आंसू थे, लेकिन मेरे दोस्तों वो खुशी के आंसू थे। उठनी पर बैठे और कहे साहबा, 1500 साहबा, अगर मेरे नबी ने एक मरतबा मेरे लिए माफी की दुआ मांगी होती अल्लाह मुझको माफ कर देता। मेरे नबी ने 27 मरतबा माफी की दुआ मांगी है। अंदाजा लगाओ जाबिर की मग़फ़िरत का क्या आलम होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बातें ये जो सब बातें मैं बता रहा हूँ, इसमें एक बात और भी मालूम है, हमारे नबी ने गरीब का ख्याल किया कि नहीं किया? अरे किया कि नहीं किया? अरे जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। अब हस्बे हुक्म मैं हजरत वाला हजरत हकीमुल इस्लाम क़ुद्दसरुल अज़ीज़ पर मैंने कुछ अशआर और तरतीब दिए थे टूटे हुए दिल है बचपन के ज़माने में। अरे कहो है कि नहीं? ओहो इतनी जमातें हम लोग में कि आदमी गिनता ही रहे कि भाई ये कलमा एक, इसका नमाज एक, इसका रोजा एक, इसकी ज़कात एक, इसका हज एक, इसका नबी एक, इसका खुदा एक, इसका किबला एक, इसका काबा एक। फिर ये अलग क्यों? भाई ये मेरी मस्जिद, अब्बा ने बनाया तेरे? हा? सच बताओ, हम लोग जमातों में कहते वो अलग है। क्यों अलग है? कहा वो मियाँ भाई, कहा वो उनका स्टैंड, वो बोरा, वो उनको तो छेड़ना ही नहीं, वो मेमन, वो का धोरार जी, का वो भरूची, का वो सुरती, का वो अहमदाबादी, का वो बिहारी, उसको रहने का हक नहीं यहाँ पे। क्या मेरे दोस्तों, सही कहो, ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा मेरे दोस्तों? हो रहा कि नहीं हो रहा? ट्रस्ट बनाएंगे, ट्रस्ट। दिस इज ओनली वोरा ट्रस्ट, दिस इज ओनली मेमन ट्रस्ट। कोई आएगा, भाई मेरी माँ बहुत बीमार है, ऑपरेशन करना है, वो डॉक्टरों ने 15-16 हजार का, मैं कहां से लाऊंगा? जरा फॉर्म दे, मैं भरूं। पहले बताते हो कौन सा मजहब तेरा, कौन सी पार्टी? तो कहेगा कि भाई मैं तो मियाँ भाई। तो कहा सॉरी। क्यों? कहा ओनली वोरा ट्रस्ट, ओनली मेमन ट्रस्ट, ओनली सुरती ट्रस्ट, ओनली अहमदाबादी ट्रस्ट,
ارے ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسا؟ میرے دوستو وہ چلا گیا, اس کی ماں کا آپریشن نہیں ہوا, تیرے ٹرسٹ میں کروڑوں روپے ہے, اس کے 15,000 میں اس کا آپریشن نہیں ہوا, اس کی ماں مر گئی. کل قیامت میں اللہ ایک ایک ٹرسٹی کو پوچھے گا کہ اس کی ماں کو تو نے مارا تھا. کہے گا کہ نہیں کہے گا میرے دوستو؟ اور آج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ جماعت جماعت جماعت. ارے میرے دوستو یہ کیا؟ یہ مہمان, یہ وورا, یہ میاں, یہ بروچی, یہ سورتی, یہ احمدآبادی, یہ جماعت کا, یہ سنی جماعت کا, تو وہ تبلیغی جماعت کا, یہ دیوبندی, تو یہ فلا. اللہ اکبر. کیا ہے یہ میرے دوستو؟ ہمارے نبی کے زمانے میں تھی یہ جماعتیں تھی؟ اچھا مجھے پوچھتے مولوی ایوب صاحب, فون کر کے پوچھتے, مولانا انجم صاحب آج بتاؤں میں حقیقت کھولوں, مجھے فون کر کے پوچھتے, او مولانا تو وہابڑا. ایک نے تو مجھے کہا مولانا چمبوڑیا. میں نے کہا نہ میں سنی, نہ وہابی, نہ دیوبندی, نہ تبلیغی, نہ بریلوی, نہ میمن, نہ میاں, نہ وورا, نہ خان, نہ پٹھان. تو مجھے کہا پھر ہے کیا؟ میں نے کہا محمدی. ارے بولو نا نعرہ تکبیر, اس سے اچھا کیا بات ہوگی؟ ارے کہہ دو ہم سب محمدی ہے نا. میں محمدی. حضرت ابو بکر وورا تھے, عمر میمن تھے, عثمان میاں. کیا فائدہ ہو؟ اچھا آج آپ کو ایک حدیث بتا دوں, سننا میرے دوستو, یہ حدیث سننا, بہت پتے کی حدیث ہے. آج کل ایسا ہو رہا, بڑے بڑے ٹرسٹ بناتے, بڑا بڑا چندہ ہوتا, اور میرے دوستو لاکھوں کروڑوں کا چندہ ہوتا, لیکن ایک وہ آدمی جو نماز پڑھتا, قرآن پڑھتا, روزہ رکھتا, زکات دیتا, حج کرتا, وہ تیرے ٹرسٹ میں اترتا نہیں, تو وہ بھی مرے, اس کی ماں بھی مرے, ہم 1 روپیہ نہیں دیں گے. اور ہمارے نبی غیروں کو بھی گلے لگا لیتے تھے. ارے ہمارے نبی نے سب کو گلے لگایا کہ نہیں لگایا؟ ارے بولو گلے لگایا. وہ جیمز تھربر, آپ نے نام سنا ہوگا, یہاں ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں. ایک بہت بڑا انگریزی مورخ جس نے رشیا میں پیدائش ہوئی, جیمز تھربر, اس نے کتاب لکھی 500 صفحے پر, میموریز. ایک زمانے میں میرے پاس تھی, کون لے گیا مجھے معلوم نہیں, لیکن وہ کتاب میں نے پڑھا میرے دوستو انگریزی میں, میموریز. اس نے اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ انسان کون؟ جب وہ جیمز تھربر, رشیا کا رہنے والا اور مورخ, ایک ہسٹوریکل آدمی, جب کتاب لکھتا ہے میموریز کہ دنیا کا سب سے اچھا انسان کون, ارے میرے دوستو وہ بھی گھٹنا ٹیکتا ہے, کتاب شروع کرتا ہے محمد کے نام پر, ختم کرتا ہے محمد کے نام پر. نعرہ تکبیر, محمد کا دامن. میرے دوستو اگر آپ وہ کتاب دیکھو, اس نے جس انداز میں شروع کیا, سب سے پہلا جملہ اس نے لکھا, انگریزی زبان میں لکھا, معلوم نہیں آپ لوگ انگریزی جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے, اس نے انگریزی زبان میں لکھا, محمد is the most excellent person in all the universe. کیا لکھا؟ محمد is the most excellent person in all the universe. یعنی پوری دنیا چھان مارو, محمد جیسا کامل انسان تم کو کہیں نظر نہیں آئے گا. اور آخر میں کیا لکھتا ہے جب کتاب ختم کرتا, وہ جیمز تھربر, رشیا کا ہسٹوریکل آدمی, کیا لکھتا؟ مین لائک محمد, مین لائک محمد will never, مین لائک محمد will never be born hence further. یعنی یہ زمین اور مائیں ہزاروں کو جنے گی, لیکن بی بی آمینہ نے جو محمد کو جنا ویسا کوئی نہیں جنے گا. کیا کہتا؟ مین لائک محمد will never, never. آپ اگر انگریزی جانتے ہو, نیور ہرگز میں, مین لائک محمد will never be born hence further. یعنی دنیا جن سکتی ہے لیکن محمد جیسا نبی کوئی نہیں جن سکتا. میرے دوستو یہ کیوں, ایک غیر کیوں ایسا بول رہا؟ اور آج ہم کو کوئی غیر نہیں بولتا, اس لیے کہ معلوم ہے جب یہ اپنوں کا نہیں ہوا تو غیر کا کیا ہوگا. یہ خود جماعتوں میں بٹا ہوا, نماز ایک, قبلہ ایک, کعبہ ایک, زکات ایک, روزہ ایک, حج ایک, اور اندر سے سب کے سب. میرے دوستو آج ایک حدیث آپ کو سنا, علماء کو پوچھنا اور میرا ساتھ دینا, اس پر دو گے, ساتھ دو گے انشاءاللہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کا ٹیک لگائے ہوئے صلی اللہ ہو. میرا خیال سے آپ لوگ تھک گئے, تھکے تو نہیں نا؟ یہ انور بھائی بہت ہوشیار ہے, فوراً بیٹری چارج. میرے پیارے دوستو سننا,
ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا ٹیک لگائے ہوئے، کہو کعبے کا ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جو آنسو، مسلسل آنسو. ایک صحابی وہاں سے گزر رہے جن کا نام ہے حضرت سدئی. کیا نام ہے حضرت؟ نام یاد رکھنا، سدئی. پورا نام ہے حضرت سدئی بن عجلان، نام ہے حضرت سدئی. وہ وہاں سے گزر رہے، ان کی نظر پڑی میرا آقا رو رہے. ارے میرا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے. خیال آیا کہ کہیں بھوک تو نہ لگی، کہیں پیاس تو نہ لگی، میرے نبی کو کسی نے کچھ کہا تو نہیں. حضرت سدئی دوڑتے دوڑتے آئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان. اللہ کے رسول کیا ہو گیا، آپ روتے کیوں ہو؟ ہمارے نبی نے فرمایا سدئی اچھا ہوا تو آیا، بیٹھ. کیا فرمایا؟ اچھا ہوا تو آیا، بیٹھ. ہمارے نبی نے حضرت سدئی کو بٹھایا اور کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے اس کا ڈر نہیں کہ میری امت نماز چھوڑے گی، قیامت تک لوگ پڑھیں گے. پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے؟ ارے بولو نا، پڑھ رہے کہ نہیں؟ الحمدللہ پڑھ رہے. ہمارے نبی نے فرمایا، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سدئی مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میری امت نماز چھوڑے، میری امت قرآن چھوڑے، میری امت روزے چھوڑے، میری امت حج چھوڑے، میری امت حق چھوڑے، مجھے اس کا ڈر نہیں. تو حضرت سدئی نے کہا پھر آپ روتے کیوں؟ کہا اس کا ڈر ہے سدئی، میری امت نماز نہیں چھوڑے گی، روزہ نہیں چھوڑے گی، زکات نہیں چھوڑے گی، حج نہیں چھوڑے گی، کلمہ نہیں چھوڑے گی، لیکن سدئی مجھے اس کا ڈر ہے کہ میری امت جماعت میں تقسیم ہوگی اور ایک دوسرے سے نفرت کرے گی، اور اس کی نحوست یہ ہوگی کہ اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. بتاؤ میرے نبی نے جو کہا 1400 سال پہلے آج کھلم کھلا اوپن نظر آ رہا ہے. آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ ارے بولو آ رہا کہ نہیں آ رہا میرے دوستو؟ کھلم کھلا نظر آتا ہے، یہ میرا، یہ ہماری جماعت، وہ تمہاری جماعت. اوپر سے بولیں گے یہ چھوٹی جماعت، وہ بڑی جماعت. او ہو تو کب سے بڑا بن گیا بھائی؟ اور بڑی جماعت والا کہے گا میرے سامنے کوئی معمولی آدمی نہ آوے، آئی ایم سم تھنگ، آئی ایم. اللہ کہتا یو آر نتھنگ. اللہ کے سامنے سب فقیر. ارے بولو نا، اللہ کے سامنے اللہ نے خود فرمایا، ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں تمہارا معبود ہوں اور میں غنی ہوں اور تم سب کے سب فقیر. میں بھی فقیر، آپ بھی سب فقیر کے نہیں میرے دوستو. اور میرے دوستو کیا ہمارے نبی نے غریبوں کے ساتھ الگ معاملہ کیا؟ ارے وہ جابر کی اٹھنی نہیں چلتی تھی، ہمارے نبی کہہ سکتے تھے جابر واپس ہو جا، کہہ سکتے تھے نا؟ یا یہ بھی کہہ سکتے تھے جابر ہمارا چلے تو. ارے میرے دوستو 1500 صحابہ کو روکا کیوں؟ تاکہ اس غریب کا دل جیت لے کہ نبی امیروں کا بھی خیال کرتا ہے اور جابر جیسے غریبوں کا بھی خیال کرتا ہے. اور وہ جابر کے بدن پر پورے کپڑے نہیں تھے، 50 اوقیہ چاندی. ہمارے نبی نے کہا جا جابر لے جا، اور کہا جابر میری چادر پر سونا. تم کہو گے میرے بستر پہ سونا. ہاں او میرے پیارے دوستو کیوں کلمے کا سودا کر جاتے ہو؟ جماعتوں میں تقسیم ہو گیا، سمجھتا میں بڑی جماعت کا. ہوگا تو بڑی جماعت کا ہوگا، لیکن میرا قرآن کہتا کوئی بڑا نہیں. قرآن کہتا کوئی بڑا، اللہ کہتا بڑا تو وہ ہوگا جس کے دل میں سب سے زیادہ میرا ڈر ہوگا. بھائی اللہ نے کہا نا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اللہ فرماتے کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، بڑا وہ ہوگا جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا. صحیح نا میرے پیارے دوستو؟ وہ کون بھول جائے گا جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں گزر رہے تھے. ارے گزر رہے تھے نا، یہ تو سننے جیسی بات ہے، دل کو ہلا دے رہے. بھائی اجازت ہے نا آپ لوگوں کی طرف سے؟ تھکے تو نہیں نا آپ لوگ؟ میں ابھی تھکا نہیں ہوں بھائی، بولوں نا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے وہ سڑک سے گزر رہے تھے، ہمارے نبی کی نظر پڑی مکہ کے بازار کے باہر ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے کہ نہیں؟ بوڑھی عورت سنا ہوگا آپ نے. مکہ میں بازار کے کنارے پر بوڑھی عورت کھڑی ہے اور ہاتھ میں 2 ٹھیلے. اور وہ بیچاری اتنی بوڑھی، ایک اٹھاتی ہے تو دوسرا زمین پر رکھنا پڑتا، اور دوسرا اٹھاتی ہے تو پہلا زمین پہ رکھنا پڑتا. وہ بیچاری کیسے آ رہی؟ ایک ٹھیلا اٹھاتی ہے، آگے جاتی ہے رکھتی ہے، پھر پیچھے بیچاری آتی ہے، دوسرا ٹھیلا لیتی ہے، پھر آگے رکھتی، اور سب کی نظر پڑ رہی. اور وہ بیچاری بوڑھی ادھر ادھر دیکھ رہی کہ کوئی کولی ہے جو میرا سامان. میرے دوستو سامنے سے اوہو ماشاءاللہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، آہا آہا چہرہ انور کیسا چمکتا ہوگا. اللہ اکبر. ہمارے نبی آئے اور کیا کہا؟ یا اماں
او ہو دل کٹ جائے میرے دوستوں. کیا فرمایا؟ یا اما ما تفعلی، میری ماں کیا کر رہی ہو؟ کیا فرمایا؟ میری بوڑھی عورت کو ہم ہو تو بھائی ایسا ہو جائے جیسا دیکھا نہیں ہے، نکل جائے ایسے، ورنہ ٹھیلا اٹھانا پڑے گا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ یا اما ما تفعلی، میری ماں. تو اس بوڑھی عورت نے دیکھا، اوہ ماشاءاللہ ایسا کھبرو نوجوان. کہا جوان تو یہاں؟ کہا اماں یہ ٹھیلا تو اٹھا رہی، میں اٹھا لوں؟ تو بیچاری بوڑھی عورت تھی. کہا ایک اٹھا لے، ایک میں اٹھا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں رہنے دے، ایک ٹھیلا یوں یوں ایک کندھے پر لادا، دوسرا ٹھیلا یوں کندھے پر لادا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چلنے لگے اور وہ بوڑھی عورت بیچاری پیچھے پیچھے چلے اور پیچھے سے دعا دے وے، اے جوان اللہ تیری عمر میں برکت دے، اے جوان اوپر والا تیرے کو بہت روزی دے، تو نے میرے دونوں ٹھیلے اٹھائے. پھر وہ ماں کیا کہتی ہے، وہ بوڑھی اماں کیا کہتی ہے؟ اے بیٹا تیرے یہ کندھا دکھتا تو نہیں؟ کہا اماں کندھا تو دکھتا نہیں، لیکن تیرے پاؤں دکھتے ہو تو تجھے بھی کندھے پر بٹھا لوں؟ تیرے پاؤں دکھتے ہو تو تجھے بھی کندھے پر بٹھا لو. وہ اماں کہتی ہے ارے اوپر والا تیرے کو بہت اچھا رکھے، تیرے کو بہت اچھا رکھے. وہ چلتے چلتے جب بوڑھی اماں کا گھر آیا، بوڑھی اماں نے کہا تھا بھائی جی یہ میرا گھر ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں وہ جو ٹھیلے تھے وہ نیچے رکھے اور کہا اماں میں جا رہا ہوں. تو اماں نے کہا کتنا ہوا بھائی تو نے ٹھیلے اٹھائے، اس کی کتنی مزدوری ہوئی؟ ہمارے نبی کی آنکھوں سے جو موتی کا قطرہ گرا، آنسو نہیں گرا موتی کا. اور ہمارے نبی نے کہا میں نے آپ کو اماں کہا، کوئی بیٹا ماں سے مزدوری لیتا ہے؟ میں نے آپ کو ماں کہا نا، اماں کہا، میں نے میری ماں کہا، اور کیا ماں اور بیٹا اور میں مزدوری دوں گا؟ وہ بوڑھی عورت رو پڑی. کہا لا 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 ابنی لا ابنی، نہ میرے بیٹے نہ میرے بیٹے، بیٹا نہیں لیتا، مزدوری نہیں لیتا. لیکن بیٹا ایک وصیت تو سن کے جا، بوڑھی ماں ہوں، مکے میں زمانے سے رہتی ہوں، ایک وصیت تو سن کے جا. ہمارے نبی کھڑے ہو گئے. ہاں اماں بتا کیا وصیت ہے؟ وہ اماں نے کہا بیٹا دیکھ مکے میں بہت زمانے سے رہتی ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، بال بھی سفید ہو گئے. مکہ میں ایک آدمی نکلا ہے محمد نام کا، مکہ میں ایک آدمی نکلا ہے محمد نام کا، اس کے جال میں کبھی مت پھنسنا. ہاں وہ میاں بیوی میں بھی توڑ ڈال دیتا ہے اور بچے اور باپ میں بھی توڑ ڈال دیتا ہے، اور وہ جادوگر ہے جادوگر. بیٹا سن وہ جادوگر ہے، ارے لوگ اس کو نجومی کہتے، ارے لوگ اس کو مجنون کہتے، ارے لوگ اس کو دیوانہ کہتے، اس کے پاس کبھی مت جانا. ہمارے آقا کے آنکھوں میں جو آنسو آئے، روتے روتے فرمایا ہاں اماں تو نے جو کہا ویسا ہی کروں گا. ہم ہوتے تو لا ٹھیلا واپس رکھ کے آؤ، ہے نا. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں ماں تو نے جو کہا وہی کر. لیکن جو آنسو آئے، وہ بوڑھی عورت تجربے کار ایکسپیرینس عورت تھی، اس نے فوراً کہا اے بیٹا تو اتنا روتا کیوں ہے؟ تو کہا اماں کوئی بات نہیں، تجھے ضرورت پڑے واپس بلا لینا، میں تیار ہوں. یہ کہہ کر ہمارے نبی جانے لگے تو اماں نے کہا نا تجھے یہ بوڑھی عورت کا واسطہ، پہلے یہ بتا تو روتا کیوں ہے، تو روتا کیوں ہے؟ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا جس محمد سے تو روک رہی ہے اللہ نے وہ محمد مجھی کو بنایا ہے، اللہ نے وہ محمد مجھی کو. میرے دوستو وہ ماں تھی نا، ماں کیا کہتی، اس کا جملہ سننا میرے دوستو، میں تو کہتا ہوں اس کو سینے میں لکھ ڈالو، اللہ جنت نصیب کرے گا. وہ ماں کہتی ہے بیٹا اگر محمد تو ہی ہے اور مکہ والے تجھے جادوگر کہتے تو یہ بوڑھی عورت دعا کرتی اللہ پورے مکہ والوں کو جادوگر بنا دے. اگر تو نجومی ہے تو اللہ پورے مکہ والوں کو نجومی بنا دے. اگر تو مجنون ہے اللہ پورے مکہ والوں کو مجنون بنائے. آج مکہ کو ایسے نہ جادوگر کی ضرورت ہے، ایسے نجومی کی ضرورت ہے. پھر اس عورت نے کہا بیٹا تو جادوگر نہیں ہو سکتا، تو نجومی نہیں ہو سکتا، تو مجنون نہیں ہو سکتا. میں زمین پر گواہی دیتی ہوں تو اس زمانے کا اللہ نے تجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. نعرہ تکبیر، محمد کا دامن. ہمارے آقا محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میری ماں تو ایمان قبول کر لے، ایمان قبول کر لے. کہاں قبول کرنے تیار. کہا کیا کروں؟ ہمارے نبی نے کہا اے میری ماں پڑھ لے. کیا پڑھ لے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میرے دوستو جب پڑھی ماں نے، ہمارے نبی نے ضروری باتیں بتائی. جب ہمارے نبی جانے لگے نا تو بوڑھی اماں نے کہا بیٹا رک جا، اے بیٹا رک جا، ایک بات بولوں. ہمارے نبی پیچھے مڑے. کیا کہا؟ او میرے دوستو دل کٹ جائے. کیا کہا؟ اے بیٹا ساری مائیں بچوں پر احسان کرتی ہے، دنیا کی ساری مائیں بچوں پر احسان کرتی، لیکن تو وہ بیٹا ہے جو آج ماں پہ احسان کر کے جا رہا ہے. تو وہ بیٹا ہے جو آج ماں پر احسان کر کے جا رہا. میرے دنیا کا بوجھ بھی تو نے تیرے کندھے پر اٹھایا اور آخرت کا بوجھ بھی تو نے اپنے کندھے پر لے لیا. میرے پیارے دوستو
میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, نرم ہو جاؤ میرے پیاروں, ہو جاؤ گے, نرم ہو جاؤ گے. امن امن, سکون سکون. میرے دوستو, ہمارے نبی نے جو اسلام پھیلایا, ہاتھ میں تلوار نہیں تھی. ارے کہو ہاتھ میں تلوار, دل میں اخلاق تھے, اخلاق. ارے میرے دوستو, اپنے اخلاق کیسے بتاؤ؟ آج کے تو اخلاق کو دیکھ کر لوگ گھبراتے کہ نہیں گھبراتے؟ کہتے او بھائی اس سے تو بات نہیں کرنا, ماں بہن کی گالی کے سوا کچھ کرتا نہیں ہے. ارے میرے پیارے دوستو, میں تو جب بات پر آیا ہوں تو ایک بات بتاؤں, ہم لوگ اتنے نالائق ہو گئے, ہماری ماں بھی ہم سے محبت کرنے کو تیار نہیں رہتی. صحیح کہ نہیں میرے دوستو؟ یہ میرے جوان بیٹھے, بتاؤ نا ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ ماں ہے نا ماں, ارے بولو نا ماں ہے نا, کیا سلوک کرتے ہم لوگ ماں کے ساتھ؟ میرے دوستو, آج کی ماں ایک کچرے کے ڈبے سے کم نہیں. صحیح کہتا ہوں میرے دوستو, صحیح. ارے میرے دوستو, کتنے جوان, معاف کرنا, اللہ معاف کرے, کتنے جوان ماں کو گالی دیتے ہوں گے, ماں کے سامنے آواز اٹھاتے ہوں گے, ماں کے سامنے آنکھ نکالتے ہوں گے, کتنے ماں کو دھکا دیتے ہوں گے, اور کتنے ایسے جو ماں کو مارتے بھی ہوں گے. میرے دوستو, یہ ہمارا ایمان ہے. ارے یہ ایمان ہے. ماں کوئی کچرا ہے؟ ارے ہمیں ہگنا متنا نہیں آتا, ہمیں کھانا پینا نہیں آتا. وہ ماں ہزاروں کی گالیاں کھاتی تھی, اور رات کو ہم بیمار ہوتے تھے تو پوری رات جاگا کرتی تھی. ارے کرتی تھی کہ نہیں؟ وہ باپ جو اپنے آپ کو غصے والا بتاتا, لیکن اس کے دل کو پھاڑ کر دیکھو, بیٹے کی محبت کو اپنے سینے میں کیسے ڈبا کے رکھا ہوا ہے. وہ تھوڑا غصے ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کچھ کام کا بن جائے, لیکن رات کے سناٹے میں جب تہجد میں ہاتھ اٹھاتا تو کہتا اللہ میرے بیٹے کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. میرے دوستو, ہماری ماں نے کیا نہیں کیا ہمارے واسطے, کیا نہیں کیا. اور آج جوان گالی دیتا ماں کو, بے شرم. میرے دوستو, غدار. اور ماں کو کہتا ماں رہنا ہو تو رہ, نہیں تو جا. اللہ اکبر. وہ ماں گھر کے کونے میں بیٹھ کے سوچتی ہوگی, 4 بچوں کو میں نے رکھا, آج 4 بچے مل کر ایک بوڑھی ماں کو نہ سنبھال سکے. ارے میرے دوستو, شکر کرو اگر ہماری ماں زندہ ہے, دعا کرو اللہ اور بھی برکت عطا فرمائے. میرے دوستو, شکر کرو, وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر, ہمارے نبی کی عمر کتنی, اور سفر سے آ رہے اور راستے میں ماں کا انتقال ہو گیا. ارے میرے دوستو, نبی کا کلیجے پر کیا گزری ہوگی. میرے دوستو, جب آنکھ کھولی تو ابا تو تھے ہی نہیں, آج سفر سے واپس آ رہے, اور ماں نہ جانے کتنے ارمانوں سے بچے کو لے کر واپس آ رہی. گھر بھی نہیں پہنچے, راستے میں ایک جگہ ہے مقام ابوا, وہاں پر بی بی آمینہ کا دم ٹوٹا میرے دوستو. اور ہمارے نبی فرماتے انا ابن 6 سنین, ہمارے نبی صحابہ کو فرماتے میں 6 سال کا تھا, سب لوگ میری ماں کو اٹھائے اور میری ماں کو سب نے گھڑے میں رکھا, میری ماں کے اوپر مٹی ڈالی. ہمارے نبی فرماتے میں 6 سال کا, مجھے کیا معلوم میری ماں کے ساتھ کیا ہوتا. لیکن ہمارے نبی فرماتے جب سب جانے لگے اور مجھے کہنے چلو, تو نبی فرماتے میں ماں کی قبر سے لپٹ گیا تھا, میں میری ماں کی قبر سے لپٹ گیا تھا, اور میں نے کہا تھا تم چلے جاؤ, میں میری ماں کے ساتھ آؤں گا. میری ماں جب اٹھے گی اور واپس آئے گی میں میری ماں کے ساتھ آؤں گا. نبی فرماتے مجھے وہ گھڑی یاد ہے, لوگوں نے مجھے کھینچا, میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے لے کر گئے, اور میری ماں مجھ سے دور ہو گئی. ہمارے نبی فرماتے صحابہ, 1 لاکھ صحابہ جمع ہے, ہمارے نبی فرماتے صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی. ہمارے نبی کیا فرماتے سنو, کاش میری ماں زندہ ہوتی. ہمارے نبی فرماتے کاش میری ماں زندہ ہوتی, اور عشاء کا وقت ہوتا, میں نماز پڑھاتا اور سارے صحابہ میرے پیچھے نماز پڑھتے, اور سامنے کھڑکی کھلتی اور اس میں سے میری ماں مجھ کو آواز دیتی محمد. میری ماں آواز دیتی محمد ادھر آ جا, محمد ادھر آ جا. نبی فرماتے اللہ کی قسم نماز توڑ دیتا اور ماں کے پاس چلا جاتا. نبی فرماتے اللہ کی قسم میں نماز توڑ دیتا, ماں کے پاس چلا جاتا, اس لیے کہ نماز پڑھوں گا اللہ جنت دے گا, ماں کی خدمت کروں گا اللہ خود مجھ کو مل جائے گا. میرے پیارے دوستو, آج ہم کہاں جا رہے ہیں میرے پیارے دوستو؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا. ماں, اللہ کرے کہ ماں کی خدمت کرنے والے ہم لوگ بن جاوے میرے دوستو. ارے میرے دوستو, میں تو کبھی کبھی کہتا, جوان ہے نا جوان, جان ماں کے پاس جا, اب ماں کو جا کے کہہ دے ماں مجھے معاف کر دے.
جا کہہ دے ماں مجھے معاف کر دے. میں قسم کھا کر کہتا ماں کی ممتا جوش میں آئے گی اور ماں کہے گی جا بیٹا میں نے تجھے معاف کیا. ماں زمین پر پورا جملہ نہیں بولے گی, اللہ آسمان پر تیری مغفرت کر دے گا. میرے دوستوں ماں باپ وہ نعمت ہے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں اور میری ماں کو دیکھ کر کہتا ہوں, میرے دوستوں میں کہتا ہوں ماں کو دیکھ, ماں کو دیکھ. ماں پوچھے میرا بیٹا کیا دیکھتا, میں کہتا ہوں میرے نبی نے کہا تھا ماں کو محبت سے دیکھ لے, اللہ ایک حج کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. آج پیسہ نہیں, میں حج کو نہیں جاؤں گا, ماں کو دیکھ تو سکتا ہوں کہ نہیں دیکھ سکتا. میرے پاس پیسہ نہیں, میں حج کو نہیں جاؤں گا. ارے اللہ نے کہا روز 70 حج کر لے, 70 مرتبہ ماں کے چہرے کو دیکھ لے. ارے ہو سکتا نہیں ہو سکتا. وہ صحابی آئے, سننا, وہ صحابی آئے, اکیلی ماں گھر میں اور ماں بہت غصے والی ہے. وہ صحابی آئے, اللہ کے رسول ماں بہت غصے ہوتی, اے اللہ کے رسول بہت غصے ہوتی, میری کوئی غلطی نہیں پھر بھی غصے ہوتی, میری ماں کا میرے اوپر کیا حق ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ہونے دے, غصہ ہونے دے, تیری ماں کا تیرے اوپر یہ حق ہے کہ جب وہ گھر میں چلے اور تو بھی چلے, خیال رکھنا تیرا پاؤں تیری ماں کے آگے نہ نکل جائے ورنہ خدا کا عذاب اتر جائے گا. اور وہ صحابی نے فرمایا تو میں کیا کروں؟ کہا تیری ماں کا حق ادا کر. اگر وہ ناراض ہو گئی, اگر تیری ماں ناراض ہو گئی اور اسی حال میں ماں نے آنکھ بند کر دی, اللہ موت کے وقت تجھے کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا. میرے پیارو, کیا شریعت کے ساتھ ہم نے مذاق کیا ہے میرے پیارو. یہ میرا جوان ہو ٹی شرٹ پہنے گا, ہاں چکنا چکنا گال بنائے گا, میں ہینڈسم دکھتا, ٹی شرٹ پہنے گا, جینس پہنے گا, پرفیوم لگائے گا, اور میرے دوستوں موٹر سائیکل پر ادھر سے ادھر ناچے گا. یہ بے شرم ناچتا ہے. اور ماں اگر کہتی بیٹا ذرا پانی دے, نہ میں بہت بزی ہوں, مجھے باہر جانا ہے. میرے دوستوں ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اور یہاں بھی شادی ہو گئی, شادی کڑی میں شادی, کون کون کھانا کون بانٹے گا؟ او جوان آئی میں آئی ایم ریڈی, میں سب خدمت کرنے تیار. اور عورتوں کا جب لگے تو میرے کو بلانا, اس کے تو یہی دھندے کے لیے پیدا ہوا ہے. یہ ہمارا جوان کس بات پہ اترا تھا بھائی؟ سوچو نا کس بات پہ اترا تھا ہمارا جوان. نہ دین کا نہ دنیا کا. پوچھو ہمارے کڑی میں پوچھو کون, کتنے عالم ہیں, کتنے قاری ہیں, کتنے مفسر ہیں. جوانوں کا سروے کرو, دین کی کون سی ڈگری تمہارے پاس ہے؟ نہ نہیں, حافظ نہیں, قاری نہیں, عالم نہیں. ارے معاف کرنا میرے دوستوں, یا جوان بیٹے 5 وقت کے نمازی, نہ قسم کھاؤ تو غلط نہیں ہوگا. میرے جوان کو یہ نہیں معلوم کہ نماز میں سجدہ سہو کب کرنا پڑتا ہے. میرے جوان کو یہ نہیں معلوم کہ میرے نبی کے غسل کرنے کا 8 بچے کا باپ بن گیا, لیکن نبی کے طریقے پر غسل کرنا آج تک نہیں آیا. میرے نبی تیل کیسے لگاتے تھے؟ میرے نبی مسواک کی کتنی پابندی کرتے تھے؟ ہے جیب میں مسواک ہے؟ بولو جیب میں مسواک ہے؟ کیا ہے میرے دوستوں؟ یہ نبی کے ساتھ محبت ہے. میرے دوستوں, میرا نبی کہہ دو صلی اللہ, میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ. میرے دوستوں, وہ ابو بکر کی پیشانی پر ہاتھ رکھے تو ابو بکر کا بخار رخصت ہو جاوے. میرے نبی اپنا پاؤں مبارک حضرت علی کے پاؤں مبارک سے رکھے, علی فرمائے زندگی بھر مجھے بخار نہ آوے. ارے میرے نبی وہ جابر کے اونٹ پر ہاتھ پھیرے تو جابر کی بوڑھی اٹھنی جوان ہو جاوے. جابر کی بوڑھی اٹھنی جو دبلی پتلی تھی تندرست ہو جاوے. جابر کی دبلی پتلی اٹھنی جو پیچھے رہتی تھی, نبی کا ہاتھ لگا تو آگے بڑھ گئی, ایک اٹھنی پر ہاتھ لگا تو آگے بڑھ گئی. تو نبی کا چہرہ میرے چہرے پر آوے تو کیا میرا ایمان آگے نہیں بڑھے گا؟ ارے بولو نا, بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ نماز آئے گی, میں آگے نہیں بڑھوں گا. ارے میں نبی کے طریقے پر چلوں گا. اللہ کی قسم کوئی منڈی محمدی کے گھر پہ نہیں آیا کرتی. لیکن میرے دوستوں, آج نبی کے ساتھ بے وفائی ہو. بیٹھے غدار, چہرے کی داڑھی ہے کلین شیو, بڈھا بھی کلین شیو, چکنا گال, آئی ایم لوکنگ ہینڈسم. تو کیا ہینڈسم دکھتا جس چہرے پر نبی کی پھٹکار ہو, جس چہرے پر نبی کی لعنت ہو. اور یہ غریب نواز کون؟ سب بولو اور فخر کے ساتھ بولو. ہم ہندوستان کی زمین پر رہ کر فخر کرتے ہیں. یہ اللہ کا ولی, قسم اللہ کی اگر ہندوستان میں نہ ہوتا تو ڈر ہے کہ شاید خدا کا عذاب آ گیا ہوتا. وہ خواجہ نظام الدین اولیاء, وہ ایک دیوار کے کھوٹے کی طرح. خواجہ نظام الدین اولیاء, خواجہ روشن چراغ,
یہاں خواجہ معین الدین چشتی، سورت میں خواجہ دانا ہے نا، سورت میں خواجہ دانا. میں نے ابھی سورت والوں کو کہا اور بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، ان کو حالات نہیں معلوم. خواجہ جمال الدین دانا رحمت اللہ علیہ کے. خواجہ جمال الدین دانا کون تھے؟ سورت میں ان کا مزار ہے. ارے کون ہے سورت میں ان کا؟ خواجہ جمال الدین دانا. خواجہ دانا سے مشہور ہے. اسٹیشن کا نام بھی خواجہ دانا، گلی کا نام بھی خواجہ دانا، لیکن دل میں خواجہ دانا نہیں. خواجہ دانا کون تھے میرے دوستو؟ 140 سال کی عمر پائی یہ سورت کے اللہ کے ولی خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ. کتنی عمر پائی؟ اور آخری وقت آیا، بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، جمعہ کی رات ہے، سب کو جمع کیا، کہا میرے بیٹے، میرے پوتے، میرے نواسے، تم کو توحید کی وصیت کرتا ہوں. کس کی وصیت کرتا ہوں؟ اور شکر کرو تمہارا دادا اور پردادا اور نانا اور پرنانا آج اس طرح جاتا ہے کہ پوری زندگی نبی کے طریقے کے خلاف کوئی کام نہیں کیا میں نے. اور میرے دوستو جمعہ کی رات عشاء کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد میں جو سورہ یاسین پڑھی ہے تو فجر تک سورہ یاسین پڑھی ہے. اور کیوں سورہ یاسین پڑھی؟ کیوں؟ مجھے سورت کے ایک بھائی نے پوچھا کہ خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ نے آخری رات سورہ یاسین کیوں پڑھی؟ میں نے کہا پڑھی سورہ یاسین اس لیے پڑھی کہ روح نکل رہی تھی اور میرے نبی نے کہا کہ پورا قرآن اٹھاؤ، اگر روح دیکھنا ہو تو سورہ یاسین کو دیکھ لو. تو جب یہ روح نکل رہی تھی تو اللہ کی روح قرآن سورہ یاسین وہ سامنے تھی تاکہ میری روح قرآن کی روح کے ساتھ مل کر آسمان کی طرف اٹھ جائے. یہ سب اللہ کے ولی ہے میرے دوستو. اور یہ ہمارا جوان. میرے پیارو ایک بات کہوں آپ کو، برا تو نہیں لگے گا، برا تو نہیں لگے گا. اگر نبی کا مبارک ہاتھ جانور کی پیٹھ پہ آتا ہے تو جانور کی قسمت بدلتی ہے، تو کیا نبی کا چہرہ میرے اور آپ کے چہرے پر آئے تو ہماری قسمت نہیں بدلے گی؟ ایمان سے کہو بدلے گی کہ نہیں بدلے گی؟ کیوں داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ کیوں نہیں رکھتا؟ اور اللہ کی قسم تو سمجھتا تو بہت اچھا دکھتا. ہاں میرے دوستو اچھا دکھتا. ارے اچھا دکھتا ہوگا، ہاں میں کہتا ہوں بغیر داڑھی والا لکنگ ہینڈسم اینڈ لکنگ اسمارٹ، میں کہتا ہوں اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں بالکل صحیح بات ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں بات ہے؟ ارے بھائی 25 سال کے چکنے گال والے کو کھڑا رکھو اور میرے جیسے 39 سال والے کو کھڑا رکھو تو کیا کہے گا؟ اے مولانا، مجھے ایک آدمی نے پوچھا مولانا آپ کی ایج کتنی؟ میں نے کہا 38 39 ہوگی. میں کہا ہاں مولانا آپ تو 50 60 کے دکھتے ہو. میں نے کہا برابر ہے، اس لیے کہ یہ ہے اس میں سفید بال بھی ہے تو 50 60 کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب میں نے کہا میرے کو عمر سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو قیامت میں ایک ہی بات کہیں گے، میرے پیارے نبی آپ کے گالوں پر ہم نے اپنے گال کو قربان کر دیا تھا. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں جو لوگ ریزر استعمال کرتے، جو لوگ قینچی استعمال کرتے ہو نا، اس سے کہ داڑھی ایسے تھوڑی گر جاتی ہے، شیو کرنا پڑتا نا. ہاں ارے ہاں کہ نہیں؟ ہاں تو بولو. میرے دوستو یہ ریزر، یہ بلیڈ، یہ قینچی آپ کے گال پر جب چلے نا، چلے اور آپ آئینے کے سامنے ہو نا، اس وقت ایک بات سوچنا، چلتی ہے میرے گال پر، لگتی ہے مدینے میں میرے نبی کے دل پر. چلتی ہے میرے گال پر، لگتی ہے مدینے میں نبی کے دل پر. اور نبی کے دل پر اگر کوئی ریزر چلاتا ہوگا، کوئی بلیڈ چلاتا ہوگا، کوئی لوہا چلاتا ہوگا، قیامت میں نبی سفارش کریں گے. اور میرے پیارو آج ہمارا گھر ایک میرے دوستوں بڑا گھر ہے، بڑا بنگلہ ہے، لیکن چین سکون، ارے بولو چین سکون ہسبینڈ وائف کی بھی نہیں بنتی ہسبینڈ وائف کی بنتی. پہلا زمانہ یہ ہوتا تھا کہ بوڑھے بھائی پوچھو، یہ بوڑھے لوگوں کو پوچھو، یہ کہتے تھے گھر میں جاتے تو سکون ملتا. آج کہتا مولانا گھر چیک کرو نا، گھر میں جاتا ہوں تو کچھ عجیب لگتا ہے. یعنی باہر اچھا لگتا ہے تیرے کو اور گھر میں عجیب لگتا. کیوں؟ گھر میں جنات ہے نا، جنات ہے نا گھر میں. ارے بولو نا ہاں. آپ لوگ تو ہاں نہیں بولو گے، ایسے گجرات والے تو جنات کو ماما بولتے ہیں. تو جب تمہارا وہ ماما تو بھانجا تو تیری تو بہت بڑی ریلیشن شپ ہے جنات سے. حالانکہ ڈرتا تو اتنا ہے نا. ارے اچھے لوگ ڈرتے، اچھے لوگ ڈرتے. ہاں یوں پوری رات یوں کاپے گا، وہ ہاتھی لایا. اس کی آواز بھی آئی اور اس کا پیٹ بھی آگے پیچھے ہو رہا ہے نا. اور صبح میں اٹھا تو معلوم ہے تیرا لٹکایا ہوا شرٹ تھا جو ہوا سے ہل رہا تھا. میرے دوستو میں آپ کو قسم کھا کے کہوں، محمدی بن جا، تیرا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. ارے سب کہو بے شک، ارے کہو محمدی بن جا، گھر جنت کا.
لیکن آج کا ہسبینڈ آج کا ہسبینڈ تو سمجھتا میرے پاس ایک گن ہے اور جس میں 3 ڈیورس کی گولیاں رکھی ہوئی ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ آج کے شوہر تو بہت عجیب ہے, بہت عجیب. اور پڑھے لکھے لوگ بھی ذرا کچھ ہوا نا تو بیوی کو ڈانٹیں گے. کیسا ڈانٹیں گے؟ کچھ بولنا نہیں, میں تو طلاق دے دوں گا. طلاق تو تیرے باپ کی جاگیر ہے, کرتا کہ نہیں؟ اور پھر کیا کہے گا؟ ارے میں کہاں پھنسا, اتنے ہلکے خاندان کی لڑکی لے کر آیا, تو بھی ہلکی, تیری ماں بھی ہلکٹ اور تیرا باپ بھی نپھٹ. اور قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ اس کے باپ نے تیرا کیا بگاڑا تھا. میں جب مفتی کا کورس کرتا تھا نا, سید بھائی سننے جیسی بات ہے, میں سہارنپور میں مفتی کا کورس کرتا تھا. ایک بھائی میرے پاس آیا, وہ آیا حضرت مفتی یحییٰ صاحب کے پاس, میرے استاد مرحوم, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. تو ہمارے استاد مرحوم کی کیا عادت تھی, جب تھک جاتے تھے نا, تو میرا نام احمد علی, تو میں وہاں مفتی کا کورس کرتا تھا وہاں سہارنپور میں. تو وہاں میں بیٹھا تھا, تو مفتی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا, کچھ بولنے لگا. مفتی صاحب نے کہا جا وہ احمد علی کے پاس جا. تو وہ آیا میرے پاس, مولانا مولانا. ابے اس وقت تو میں بالکل جوان تھا. تو وہ مجھے آ کر کہتا مولانا مولانا, وہ مفتی صاحب جواب نہیں دیتے, آپ کے پاس بھیجا. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتا وہ مولانا, وہ بیوی کو میں نے 3 طلاق دے دی. میں نے کہا تو کوئی راستہ ہے؟ تو میں نے کہا وہ مفتی صاحب کیا بولے؟ کہا وہ مفتی صاحب بولے کوئی راستہ نہیں. تو میں نے کہا جو وہ بولے وہ صحیح, کوئی راستہ؟ ارے 3 طلاق دے دیا, کوئی راستہ؟ تو کہتا مولانا کیسی بات کرتے, کوئی راستہ نہیں, میں نے 8 بچے کو کون پالے گا؟ میں نے کہا وہ تو تیرے کو سوچنے کا تھا, پیدا تو نے کیا کہ ہم نے کیا بھائی. پھر کیا کہتا معلوم, مولانا تم مفتی لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا, میں ایک بات بتاؤں آپ کو. میں نے کہا بتا. کہا مولانا طلاق نہیں ہوئی. میں نے کہا 3 طلاق دیا نہیں ہوئی. کہا غصے میں دیا. میں نے کہا ہم لوگ ہنستے ہنستے بولتے. یہ آج ہمارے مردوں کی عادت بن گئی, عادت بن گئی. بات بات پر بیوی کو طلاق کی دھمکی, بات بات پر ذرا کچھ ہوا طلاق کی دھمکی. ارے میرا نبی کہتا, ایک صحابی نے بیوی کو تماچا مارا, ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت انجشا. کیا نام ہے؟ حضرت انجشا رضی اللہ تعالی. بیوی کو تماچا مارا, ہمارے نبی کو خبر ملی, ہمارے نبی نے بلایا, یا انجشا ضربت امراتک, یہ انجشا بیوی کو مارا. اب وہ تو سچے تھے, کہا اللہ کے رسول غصہ آ گیا تو مارا. ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا اور کیا فرمایا, سننے جیسا جواب. میں یہ جو بیوی کو مارنے والے نا, میں ان کو کہتا ہوں بہادروں. ان بہادروں کو جواب ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ رویدک قواریر, رویدک قواریر, لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. ہمارے نبی نے فرمایا ارے انجشا بیوی کو مارا تو کون سا کمال کیا, کانچ کی شیشی کو توڑنا کوئی بہادری کی بات نہیں. کانچ کی شیشی کو توڑنا کوئی بہادری کی بات. اور ہمارے نبی نے فرمایا انجشا تیری بیوی نے تجھے ناراض کیا نا, غصہ پی لیتا, معاف کر دیتا, اللہ تیرے ہر گناہ کو معاف کر دیتا. بھئی بات سمجھ میں آئی؟ آج سے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے نا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, سننا, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. آج بیوی ہماری تعریف کرے گی, لمبا لمبا بیان کر, بیوی کہے گی نا میں نہیں سنتی, میں تو شادی کے بعد ہی سننا بند کر دی. ہے نا مولانا ایوب صاحب؟ مولانا ایوب کتنے بھی اونچے اڑتے ہو, اگر ابھی اڑے بھی نہ اڑے اور ساری دنیا کہے او مولی ایوب اوپر اڑتا ہے, وہ بیوی پیچھے سے بولے گی ٹیڑھا ٹیڑھا اڑتا ہے. صحیح نا مولانا ایوب صاحب؟ میں وہاں بھی آ رہا ہوں. میں آپ لوگ مجھے سب کی طرف سے ڈیفنس بھی تو کرنا ہے. آپ تھکے نہیں ہو تو بات بتاؤں آگے. دیکھو سب کتنے خوش ہو گئے کہ یہ برابر اب عورتوں کو سنائے گا. یہ عورتوں کا ڈر بھی بڑا عجیب ہے. ایک مرتبہ کوئی ملا صفدر جیسا ہوگا, گھر میں برتن دھوتا تھا, گھر میں اب ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لگے تو غصے ہوا اور بیوی کو کہا اے گرم پانی کیوں نہیں آیا؟ تو اس نے کہا کیا بولا؟ کہا کوئی بات نہیں سب برابر ہے, ہو گیا دھوئے گئے برتن. صحیح نا ملا صفدر صاحب؟ ہمارا حافظ نور الدین بھی ایسا ہی ہے. بلکہ حافظ نور الدین تو ایسا کہ یہ میرے کو زیادہ فون کرتا نا, تو میں کہتا بھائی تو زیادہ فون مت کر, تو بیوی سے بہت ڈرتا کہیں وہ میرے اندر نہیں آ جاوے. بھائی ایک بات بتاؤں آپ کو, صحیح دیکھو, یہ تو میں نے آپ کو اس لیے ہنسایا
لیکن سچ بتاؤ میرے پیارے دوستو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سننا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بڑے 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 پیار سے فرمایا، بڑے پیار سے فرمایا، سننا ہمارے نبی نے فرمایا تو تیری بیوی کی غلطی کو معاف کر دے۔ بھائی کرتی ہے، بھائی عورت ہے، ہو گئی کچھ غلطی، تو تیری بیوی کی غلطی، ایک غلطی کو معاف کر دے۔ اور میرے دوستو حضرت جنید بغدادی، سنا نہیں سنا حضرت جنید بغدادی؟ ارے کہو سنا کہ نہیں سنا؟ حضرت جنید بغدادی، سننا حضرت جنید بغدادی کا پڑوسی تھا، جاہل، آخری درجے کا جاہل، اس کا انتقال ہو گیا، میں اس کا انتقال ہو گیا، خیر کفن دفن نماز سب ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی سوئے ہیں، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرا پڑوسی ہے نا، دیکھ جنت میں گھوم رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ایک تو نبی اور پھر اس کے بعد جنت اور وہ پڑوسی۔ تو حضرت جنید بغدادی کہتے میں حیران ہو گیا، میں نے نبی کو کہے پیارے نبی وہ تو جاہل تھا، جاہل ان پڑھ تھا، وہ جنت میں گھوم رہا اور آپ بتا رہے؟ نبی نے فرمایا ہاں وہ اس لیے جنت میں گھوم رہا کہ ایک مرتبہ اس کی بیوی نے کھانا پکایا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جنید اس کی بیوی نے کھانا پکایا، نمک زیادہ تھا لیکن یہ کھاتا گیا کھاتا گیا کھاتا گیا اور بیوی کو ایک مرتبہ بھی نہیں بولا نمک زیادہ، بلکہ بیوی نے کہا کہ نمک زیادہ ہے، کچھ کھانا اچھا نہیں معلوم ہوتا، کہا نا کھانا بہت اچھا تو نے بنایا۔ کہتے ہیں اس نے بیوی کی اس غلطی کو معاف کیا۔ اللہ نے مجھے کہا جا جنید کو جا کر کہہ دے اللہ نے اس کو جنت تک پہنچا دیا۔ بھائی کرو گے انشاءاللہ۔ اور جو ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہے نا ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں، ایک حدیث پاک میں نے پڑھی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا حضرت سفیان ثوری کے حوالے سے، بہت پیاری حدیث ہے۔ ماں بہنیں ہیں؟ کتنا اچھل رہا ہے بھائی، یہ تو بہت زیادہ اچھلتا، ادھر ہے ادھر ہے، کیا ہو گیا بھائی؟ تو ادھر نہ بیٹھا کر، ہم مولانا حبیب صاحب یہ پٹھان نہیں ہے۔ آج مولی ایوب پہ جانا مشکل کر ہی دوں گا میں۔ بھائی ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہے تو ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں اور پیار سے سننا میرے دوستوں، بہت پیاری حدیث۔ ہاں دیکھو یہ حدیث سنانے کے بعد وصولی کروں گا، کون کون مجھے وصولی دے گا؟ یہ بھکاری بیٹھا ہے بھیک مانگنے کے لیے، دیکھ لو بھائی بھکاری کو دیکھ لو، بھیک مانگوں گا دو گے نا؟ پیسہ نہیں مانگوں گا، کھانا نہیں مانگوں گا، فرید بھائی نے ٹھوس ٹھوس کے بہت اچھا کھلایا، کھانا بھی نہیں مانگوں گا، پیسہ بھی نہیں مانگوں گا، جو مانگوں گا دو گے مجھے؟ ارے کہو دو گے مجھے؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی۔ سنو بہت پیاری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، بہت پیاری حدیث، سب میرے ساتھ میں کہو بھائی۔ دیکھو ذرا واپس ایسا سمجھو ابھی شروع کر رہا ہوں، کوئی تھکے تو نہیں ہو نا بھائی آپ لوگ؟ ہاں ساتھ میں کہو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ سب ساتھ میں بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ارے ساتھ میں بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ابھی ہمارے قاری صدیق صاحب میرے رفیق محترم کہاں گئے؟ حضرت قاری صدیق صاحب، ہاں وہ بھی سوچا ہوگا یہ تھکا رہا ہے میں آرام سے جا کے بیٹھ جاؤں۔ انہوں نے ماشاءاللہ جس انداز میں قرآن پڑھا، یہ قرات صبا، قرات یہ کوئی معمولی نہیں تھا میرے دوستو، یہ جس انداز میں پڑھنا ہوتا ہے اور جس طریقے سے پروناؤنسیشن کرنا ہوتا ہے بہت مشکل، اور اللہ کا احسان ہے میں اور ہم نے ساتھ میں پڑھا قرات صبا الحمدللہ، قاری صدیق صاحب اور میں نے ساتھ میں پڑھا، لیکن وہ آگے میں نالائق پیچھے، اس لیے وہ سیدھا میں ٹیڑھا۔ لیکن وہ جو آیت پڑھ رہے تھے نا میرے دوستو، کاش کہ اگر آپ دل سے سنے ہوتے نا، اتنی عجیب و غریب آیت پڑھ رہے تھے میرے دوستو، وہ قیامت کا جو منظر کھینچ رہے تھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے دوستو۔ بھائی قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ساتھ میں کہو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ۔ اللہ فرماتے میرے بندو بتاؤ قیامت کیسی ہوگی؟ کسے پتا قیامت میں کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے میں بتانے والا قیامت میں کیا ہوگا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا۔ اللہ فرماتے قیامت میں کوئی کسی چیز کا مالک، ساتھ میں بولو کوئی کسی چیز کا مالک، اور ساتھ میں بولو کوئی کسی چیز کا مالک، والامر یومئذ للہ۔ ساری حکومت کس کی ہوگی؟ ساتھ میں بولو قیامت میں حکومت کس کی ہوگی؟ قیامت کا جھٹکا بہت خطرناک ہوگا۔ القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ قیامت ایسی کھٹکھٹائے گی کہ کانوں کے پردے بھی پھٹ جائیں گے۔ صحیح کہ نہیں میرے دوستو؟ اللہ نے فرمایا الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔
قیامت سے بڑھ کر کوئی کھٹکھٹانے والا نہیں ہوگا. اور قیامت آئے گی تو یہ پہاڑ، یہ بلڈنگ، یہ عمارت، یہ زمین ہے. ارے کہو ہے؟ آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. اذا وقعت الواقعات ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کوئی جھٹلا سکتا قیامت کو؟ زمین ریزہ ریزہ، پہاڑ ٹکڑے. سنو میرے دوستو، اب سنو میں حدیث پر آ رہا ہوں. قیامت ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ہم سب قیامت کے میدان میں ہوں گے بھائی، ہم سب قیامت کے میدان میں ہوں گے. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. آج سورج کتنا اوپر ہے، کروڑوں میل اوپر ہے، لیکن میرے دوستو گرمی ہو. اور قیامت میں سورج ایک بالش کے اوپر ہوگا. قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا. لکھا ہے اچانک ایک نور آئے گا. کہو سبحان اللہ. سب بولو سبحان اللہ. بھائی تھکے نہیں تو زور سے کہو سبحان اللہ. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا. سارے لوگ پریشان اور حیران اور پسینے میں شرابور ہوں گے. اچانک ایک نور نکلے گا، ایسا نور نکلے گا کہ آسمان بھی چمکے گا، قیامت کا میدان بھی چمکے گا، اور قیامت کے انسان بھی چمکیں گے. جیسے وہ نور آئے گا، ہر انسان دوسرے کو کہے گا اللہ کا نور آیا، اللہ کا جلوہ آیا، اللہ کی تجلی آئی، سجدے میں گر جا. سارے کے سارے لوگ سجدے میں گریں گے اور کہیں گے اللہ کا نور آیا، اللہ کی تجلی آئی، اللہ کا جلوہ آیا. اللہ کی آواز آئے گی، اے او سجدے سے اٹھو. اللہ کی آواز آئے گی، میرے بندو سجدے سے اٹھو. نہ تو میرا نور ہے، نہ تو میری تجلی ہے، نہ میرا جلوہ ہے. ارے ابھی تک میں نے تو پردے کو اٹھایا بھی نہیں ہے. اللہ کہیں گے میرا نور نہیں، میرا تجلی نہیں، میرا جلوہ نہیں، ابھی تو میں نے پردے کو اٹھایا بھی نہیں. تو سارے بندے کہیں گے اللہ نور آیا تھا، چمکا تھا، آسمان بھی چمکا، میدان بھی چمکا. اللہ کہیں گے وہ تو امت کی ایک عورت کا نور تھا، اور وہ عورت ابھی جنت میں گئی تو اس کے قدم سے نور نکلا جو چمکا. وہ ایک عورت ابھی جنت میں گئی، ایک عورت مولوی ایوب صاحب سنو، ایک عورت جنت میں گئی اور اس کے پاؤں سے نور نکلا، وہ چمکا. تو سب کہیں گے اللہ تیرا نور نہیں تھا. اللہ نے کہا میں نے تو پردہ بھی نہیں اٹھایا، وہ تو ایک عورت کا نور تھا جو جنت میں گئی تو اس کے پاؤں سے نکلا. تو سارے لوگ کہیں گے اللہ وہ عورت کتنی بڑی ہوگی، وہ کیسی نماز پڑھنے والی، کیسا روزہ رکھنے والی، کیسا زکات دینے والی، کیسا حج کرنے والی، کیسی عبادت کرنے والی، کیسی تہجد پڑھنے والی، کیسی اشراق پڑھنے والی، کیسی اوابین پڑھنے والی، کیسی نفل پڑھنے والی. اللہ کہے گا نا وہ اتنی بڑی ولیہ نہیں ہے کہ اشراق بھی پڑھے اور چاش بھی پڑھے اور تہجد بھی پڑھے اور اوابین بھی پڑھے. تو کہا اللہ پھر اتنا نور؟ کہا اس کے پاس ایک عمل، اس کے پاس ایک عمل جس کی وجہ سے آج وہ گئی جنت میں تو اس کا پاؤں چمکا تو قیامت کا میدان بھی چمکا. کہیں گے کون سا عمل؟ کہا اس کا ایک عمل ہے جب جب اس کا شوہر گھر میں آتا تھا وہ چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیتی تھی. جب جب اس کا شوہر گھر میں آتا تھا وہ مسکراتی تھی. اس کا مسکرانا اللہ کہتے مجھے اتنا پسند آیا، میں نے اس کے ہر مسکرانے کو نور بنایا. آج وہ نور چمکا ہے، قیامت کا میدان چمکا. اور اللہ کہتے میری عزت کی قسم ابھی عورت کو پوچھوں گا، وہ جس کی طرف اشارہ کرے گی بغیر حساب کے اس کو بھی جنت میں پہنچا دوں گا. نعرہ تکبیر. تو عورت کیا کرتی تھی؟ گھر میں آتا تھا تو کاش کے ہماری ماں بہن اس پر عمل کرے. بھائی ایک مسکرانے میں کیا جاتا؟ لوگ کہتے اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا. میں کہتا ہوں یہ روایت پڑھ لے، اس سے بڑھ کے کیا مقام چاہیے؟ کیا رے مرد بیچارہ نمازوں پہ نمازیں پڑھے، مرد بیچارہ کمائی کرے، حلال روزی کی فکر کرے، اور عورت کو کہا تو ایک کام کر، تیرا شوہر آوے مسکرا دے. تیرا یا مسکرانا ایسا چمکے گا کہ قیامت کا میدان بھی اجالے میں آ جائے گا. تو عورت کو کیا کرنا ہے؟ لیکن ہم لوگ چاہتے تو ہمارے گھر میں عورت ہم کو دیکھ کے مسکراتی. بولو نا، بولو مسکراتی. آپ لوگ زور سے نہیں بول رہے بھائی. مسکراتی؟ کوئی مسکرانے کو تیار ہی نہیں. ہماری عورت مسکراتی، بلکہ ہم لوگ گئے نا السلام علیکم میں آ گیا، ہاں معلوم میں آیا، اور پھر کچھ بولے گا نا، پہلے تیری ماں کو سمجھا، میرے کو دکھی کر کے رکھیے. جب سے تیرے گھر میں 21 سال سے پڑی ہوں ایک دن بھی سوکھ کی روٹی مجھے نصیب نہیں ہوئی. حالانکہ آئی تھی 35 کلو کی اور 70 کلو کی بن چکی. ملا صفدر صحیح بولنا، کھا کے موٹی ہو گئی. اور یوں سر پکڑ کے اللہ اللہ رونا تو ان کا تو مگرمچھ کا آنسو تو پھڑا.
زور زور سے روئے گی، میں تیری ماں میرے کو ختم کر دی، اللہ میری بچی کو ایسا کر نہیں دے رہے. ارے ناشکری، صحیح کہ نہیں؟ وہ ایک جوان مجھے ملا، ایک جوان انگلینڈ میں، مولوی حبیب صاحب سننا ذرا. ہاں، انگلینڈ میں بیان کیا، بیان ہو گیا تو مجھے کہتا مولانا ایکسیلنٹ بیان، مارولس بیان، یعنی بہت اچھا بیان. میں نے کہا جزاک اللہ، اللہ کا کرم ہے. مجھے کہتا ہے اچھا میں نے جنت پہ بیان کیا. کس پہ بیان کیا؟ تو مجھے کہتے ہیں مولانا آئی وانٹ ٹو آسک یو ون کوشچن، یعنی ایک سوال پوچھنا. میں نے کہا پوچھ بھائی. تو مجھے کیا کہتا ہے مولانا مائی وائف ول گو ان جنت. آپ کو انگریزی آ رہی ہے؟ کیا کہتا؟ مائی وائف ول گو ان جنت. میں نے کہا آف کورس وائی ناٹ. ہاں، میں نے کہا تیری بیوی جنت، وہ مجھے پوچھا میری بیوی جنت میں جائے گی. میں نے کہا ارے جائے گی، تو جائے گا، تیری بیوی بھی جنت میں جائے گی. تو کہتا ہے مولانا دین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان جنت. مجھے جنت میں نہیں جانا مولانا، جنت میں نہیں جانا. میں نے کہا جنت میں نہیں جانا. کہا وہ میری بیوی آوے تو میں کہا کو جاؤں، وہ یہاں بھی کٹ 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 وہاں بھی کٹ کٹ، تو جنت کس کام کی؟ صحیح نا میرے پیارے دوستو؟ اچھا میں ایک سوال آپ سے پوچھوں، ہم گھر میں آتے ہماری بیوی مسکراتی نہیں؟ کیوں نہیں مسکراتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ تو باہر بہت مسکرا کے آیا ہے. غلط تو نہیں بولا؟ اگر فون ہے، فون بیوی کا فون آیا، میں بہت بیزی ہوا، بعد میں اور گھڑی ابھی گھر پہ تو آنے والا، گھڑی فون کرنے کی کیا ضرورت؟ اور کوئی اور کا فون آوے تو کہاں بیٹھی ہے؟ وہ کہاں بیٹھی اس کی بھی تیرے کو فکر. وہ کہتے ہیں نا گھر میں پڑوسن آ گئی، سنا ہو ملا صفدر، ان لوگوں کو نہیں پسند آئے تو لے ہی لینا. وہ پڑوسن آئی، گھر میں پڑوسن آئی، یہ بھائی بیٹھا ہے، ارے یہ عورت بیٹھی ہے گھر میں، پڑوسن آئی، عورت گھر میں پڑوسن آئی، اس کا 5 سال کا بچہ. کیا کہتی ہے؟ اے بیٹا دیکھ آنٹی آئی، آنٹی کو چوم لے، آنٹی آئی، آنٹی کو چوم لے، آنٹی کو کس کر لے. تو بیٹا کیا بولتا؟ 5 سال کا، کہنا آنٹی کو نہیں چوموں گا میں. کہا رہے آنٹی ہے پڑوس میں رہتی ہے، چوم لینا، ہاتھ تو چوم لے آنٹی کا. وہ 5 سال کا بیٹا، نہ امی میں نہیں چوموں گا. ارے چوم لے بیٹا. نہ وہ تو تھپڑ مارتی ہے. کہا چوم لے، تھپڑ مارتی. کہا کل ابا نے چوما تھا. مجھے ایوب صحیح بول رہا غلط بول رہا؟ یہ بیچارہ اب ٹینشن میں آ رہا. انور بھائی بیٹری واٹر لے کے تیار. اللہ نصیب فرمائے، برکت کاملہ نصیب. مجھ سے بہت محبت کرتا، بہت محبت کرتا، سبھی لوگ محبت کرتے. انور بھائی کچھ زیادہ ہی ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے. اللہ اس چراغ کو اور بھی روشن بناوے ماشاءاللہ. دیکھو یہ ماشاءاللہ چہرے پر داڑھی، یہ نور ہے کہ نہیں نور؟ میں نے تو انور بھائی کو کہا قیامت میں اللہ پوچھے گا کیا لے کر آیا، میں تیری داڑھی بتاؤں گا اور جنت میں چلا جاؤں گا. بھائی اللہ سب کو نصیب فرمائے، نبی کا چہرہ نصیب فرمائے. ہاں بھائی سب سن رہے ہو نا بھائی؟ بھائی لائٹ بند کر دو بھائی، یہ میرے لیے بھی پریشانی ہے بھائی، یہ لائٹ بند کر دو. ہم لوگ یہ لائٹ کی نہیں، اوپر والا لائٹ جو دے رہا ہے اس سے ہم بہت خوش ہیں. رہے کہ نہیں؟ یہ فوٹو سے کیا کرو گے بھائی؟ اوپر والا ایک بار فوٹو کھینچ لے گا نا تو سیدھے جنت میں رکھ دے گا بھائی. وہ کیسٹ جو تیار ہوگی نا وہ بہت پیاری کیسٹ ہوگی بھائی. اللہ سب کو اخلاص نصیب فرمائے، ایمان پر مرنا نصیب فرمائے. اچھا میں میری ماں بہنوں کو کہہ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان، کوئی کسی کو سجدہ نہیں کرے گا. ارے اعلان ہے نا، کوئی کسی کو سجدہ، اور سجدہ کرے تو حرام. ارے کہو کسی کو سجدہ کرے تو. اللہ کے رسول نے فرمایا، بھائی ہمارے نبی نے فرمایا لا یسجد احد لاحد. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ لا یسجد احد لاحد. بھائی تو نعرہ لگانا، بہت پیاری بات ہے، بہت پیاری روایت. ہمارے نبی نے فرمایا لا یسجد احد لاحد لو امر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجهن. ہمارے نبی نے فرمایا کوئی کسی کو سجدہ نہ کرے، سجدہ کرنا مخلوق کو حرام، مخلوق کو. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا اگر میں سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، ہر بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو صبح شام سجدہ کیا کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. سارے نعروں میں مولوی عبداللہ نے یہ زور کا لگایا. اچھا ایک بات میں میری ماں بہنوں کو بتا دوں، پھر ہم وصولی پر آئیں گے انشاءاللہ. بھائی آخری بات بتا دوں نا، ورنہ میں نے تو سوچا تھا ایک محبت کی داستان بھی سنانا سوچا تھا، لیکن اب تھک گیا بھائی. اب محبت کی داستان سناؤں گا نندا سن میں انشاءاللہ.
یہ ننداسن والے خوش ہو گئے ہوں گے ماشاءاللہ. صحیح نا. میں ننداسن والوں کو تاریخ دینا میرے لیے بہت مشکل، میں صحیح کہہ رہا ہوں، ابھی بھی بہت مشکل، لیکن مجھے مولوی حبیب صاحب کا ایک جملہ اور ہمارے فرید بھائی کے ایک جملے نے مجھے مجبور کر دیا کہ اب اگر زندگی رہے گی تو اس مہینے میں یا آئندہ مہینے میں ننداسن والوں کو تاریخ دوں گا انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک جملہ مولوی حبیب اور فرید بھائی کا کہ مولانا ننداسن والے کو تاریخ دے دو سید لوگ. میرے دوستو یہ گنہگار سید کے آگے کبھی نہیں جا سکتا. میرے دوستو میں تو بہت نالائق آدمی ہوں، بہت نالائق آدمی. میں تو کس طرح پیدا ہوا، کس جگہ، اللہ بس حفاظت فرمائے، اللہ سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے. میرے دوستو جب سید کا نام آتا، میرے دوستو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. حضرت جنید بغدادی، حضرت جنید بغدادی اللہ کا ولی کیوں بنا؟ نہیں تھا اللہ کا ولی. حضرت جنید بغدادی اللہ کے ولی نہیں تھے. ارے میرے دوستو وہ تو بادشاہ کے پہلوان تھے. وہ بادشاہ جو تھا نا اس کے پہلوان تھے، اکھاڑے میں پہلوانی کا کام کرتے تھے. حضرت جنید بغدادی جو ہے یہ تو جنید تھے، کوئی بغدادی اور حضرت نہیں کہتا تھا، یہ پہلوان تھے. اور اتنے ہٹے کٹے تھے کہ جو حضرت جنید بغدادی خود لکھتے ہیں اس وقت میرے جسم میں وہ طاقت تھی، میں فولاد بدن والا تھا، میں بیٹھتا تھا تو قسم اللہ کی 40 آدمی مجھ کو اٹھا نہیں سکتے تھے. لیکن حضرت جنید بغدادی جب بوڑھے ہو گئے نا، بوڑھے تو کہتے تھے آج بھی آ جائے، آج 80 آدمی آئے مجھے اپنی جگہ سے اٹھائے. وہ جسمانی طاقت تھی، آج میرے پاس روحانی طاقت آ چکی ہے. میرے دوستو وہ جنید بغدادی وہ تو اکھاڑا تھا نا، اکھاڑا جس میں دو لڑائی کرنے والے لڑتے. حضرت جنید بغدادی شاہی اکھاڑے میں پہلوان تھے، کوئی مقابلہ نہیں کرتا. ایک مرتبہ ایک بڈھا آیا، بڈھا ایک دم بڈھا بالکل، جس کے چلنے کے بھی ٹھکانے نہیں. بادشاہ کو اگر کہتا مجھے تیرے وہ جنید کے ساتھ مقابلہ کرنا، تو بادشاہ نے کہا بہت جلدی مرنا ہے، ایسے بھی تو جا ہی رہا ہے. اور جنید کے ساتھ کہا آپ کا کام ہے جنید کو بلا. وہ جنید آئے تو بادشاہ نے کہا یہ بوڑھا ہے نا، بوڑھا، اس کے ساتھ تیرے کو کشتی کرنا ہے، اس کے ساتھ تیرے کو. حضرت جنید نے مسکراتے مسکراتے کہا کائے کو مرنا چاہتا، ایک ہاتھ رکھوں گا تو نیچے بیٹھ جائے گا. تو بوڑھے نے کہا یہ سب تجھے کرنے کی ضرورت نہیں، تو میدان جمع کر. میں آیا، اب اعلان ہو گیا بھائی شاہی پہلوان، شاہی پہلوان، شاہی پہلوان، پورا اسٹیڈیم بھرا ہوا. حضرت جنید بغدادی او ماشاءاللہ فولادی بدن لے کر جو میدان میں آئے، اور وہ بوڑھا میاں بیچارہ دھیرے دھیرے آ گیا. جب قریب ہوئے تو کیا کہا بوڑھے نے، کیا کہا جنید، آہستہ سے کان میں کہا جنید میں سید خاندان کا ہوں، نبی کا رشتہ دار ہوں، میں نبی کا رشتہ دار ہوں. میرے بچوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے اور میرے اوپر زکات کا پیسہ لینا حرام ہے. نبی کا خاندان زکات نہیں لے سکتا، اس لیے میں یہ مقابلہ کرنے آیا. ارے تو میرے کو گرا دے گا، لیکن آج تو گر جا، مجھ کو انعام ملے گا، میں نبی کا خاندان پل جائے گا. حضرت جنید بغدادی نے کہا دیکھ پھر تو میں صرف تھوڑا نخرے کروں گا. حضرت جنید بغدادی نے تھوڑی آواز نکالی اور پھر بوڑھے میاں کو کہا میرے کو پکڑ اور دھکا دے. اس نے دھکا دیا، جنید بغدادی گر گئے اور وہ بوڑھے میاں، اور ایک سناٹا چھا گیا اور سب نے کہا وہ بوڑھا میاں زندہ باد، وہ بوڑھا میاں زندہ باد، بوڑھا میاں. اور بادشاہ نے غصے ہو کر کہا جنید میری ناک کٹوائی. ایک بوڑھے کا مقابلہ نہیں کر سکا. جنید نے کہا نہیں کر سکا، بادشاہ سلامت نہیں کر سکا. نوکری پر رکھنا ہو تو رکھو، چھڑوانا ہو تو چھڑوا دو، لیکن آئندہ بھی اگر اس طرح کا بوڑھا آئے گا تو میں مقابلہ نہیں کروں گا. یہ کہ اگر جنید بغدادی چلے گئے، خواب میں سوئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، فرمایا میرے خاندان والے کی تو نے لاج رکھ لیا، میرے خاندان والے کی تو نے لاج رکھ لیا. دنیا میں تیری عزت کا ڈنکا پٹواؤں گا اور قیامت میں میرے ہاتھ کے ساتھ جنید تیرا ہاتھ ہوگا. نعرہ تکبیر، محمد کا دامن. اور میرے دوستو حضرت جنید کے ایک شاگرد حضرت ابراہیم مرزوقی، سننا، حضرت جنید کے شاگرد اسٹوڈنٹ تھے حضرت ابراہیم مرزوقی. کیا فرماتے؟ میں نے خواب میں دیکھا تو خواب میں میرے نبی فرماتے تھے، میں جب دنیا میں تھا اور سب کے بیچ میں تھا، میں ابو بکر پر فخر کرتا تھا. آج میں اپنی قبر میں زندہ ہوں لیکن آج جنید پر فخر کر رہا ہوں. میرے پیارے دوستو وہ حضرت جنید بغدادی. تب وہاں حبیب صاحب اور فرید بھائی نے جب مجھے کہا ننداسن میں سید لوگ ہیں، میرے جیسا نالائق کیا بول سکتا کہ میں بیان کرنے نہیں آؤں گا. ارے میرے دوستو یہ تو گھڑی نہ ہو تب بھی میں گھڑی دے کر وہاں پر پہنچوں گا انشاءاللہ. تو میں ایک محبت کی داستان سنانا چاہتا تھا لیکن اب تھکا ہوں، اب میں وصولی کرنا چاہتا ہوں. اس لیے وصولی نہ کروں تو میرے کو رات کو نیند نہیں آئے گی. بھائی کروں وصولی شروع کروں، میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ، میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ اللہ کے واسطے. میرے دوستو میں آپ کے سامنے بھیک مانگتا ہوں. سمجھو ایک مداری، بھائی مداری کو دیکھا نا، کھیل بتاتا ہے، دیکھا کہ نہیں؟ وہ ڈگ ڈگا بجاتا ہے، بندر ناچتا ہے، کھیل بتاتا ہے، پھر بھیک مانگتا ہے.